बैक टू माई चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़बिन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़बिन मेहदी नावल्स पर। उम्मीद करती हूं आप लोगों को पिछली एपिसोड पसंद आई होगी और आज भी मेरी यही कोशिश है कि आज भी आपको ये एपिसोड उतनी ही पसंद आए। और अभी हम बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से एपी को स्टार्ट करते हैं। सज़ाए इश्क एपी नंबर 21 रिटन बाय शाज़बिन मेहदी। ड्राइवर के गाड़ी रोकते ही वो तन फन करती बाहर निकली थी और तेज़ी से घर के मेन गेट से अंदर दाखिल हो गई। उसके जाते ही जावेद ने बुरहान को कॉल की थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, घर पहुंच गई? जी सर, अभी मेरे सामने वो गेट से अंदर दाखिल हो गई हैं। ओके, अब तुम वापस घर जा सकते हो। जी सर। अरे अंजू, तुम आ गई? गुल खानम बेगम ने अंजिशा को देखते हैरानगी हुई। वो तो जाते कह कर गई थी कि आज वो दोस्तों के साथ बाहर लंच करेगी, फिर वो वापस क्यों आ गई थी? सब खैरियत थी? जी मामा, मैं ठीक हूँ, रूम में जा रही हूँ, आराम करूँगी, वो कहते ऊपर चली गई। मतलब था कि उसे अभी डिस्टर्ब ना किया जाए। उसे क्या हुआ? मगर अभी उसके आराम करने का बोला था, वो उसे अभी डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। इसलिए परेशानी के आलम में किचन में खाना बनाने चली गई, क्योंकि उन्हें ठीक 10 मिनट के बाद अजीम साहब के लिए खाना भिजवाना था। थाने वो घर का खाना खाते थे, इसलिए ही तो रोज़ ड्राइवर उनका और अंजिशा का खाना घर से लेकर जाता था। वो परेशानी में ही उनके लिए ताज़ा रोटियां बनाने लगी, मगर ध्यान भटक भटक कर अंजिशा की तरफ जा रहा था। अंशिशा ने रूम में दाखिल होते हाथ में पकड़ा क्लच गुस्से से बेड पर फेंका और हाथ से ब्रेसलेट उतारा और फिर एक एक करके बाकी ज्वेलरी। ज़िंदगी में पहली बार वो किसी के लिए दिल से तैयार हुई थी, मगर बुरहान को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर उसका दिमाग शॉट कर गया था। वो उसे किसी दूसरी लड़की के साथ, वो भी इस दिन जो इसके लिए बहुत ख़ास था। आज वो पहली बार उसे बाहर मिलने वाली थी और वो था किसी दूसरी लड़की के साथ खुशगपियों में कह के लगाते मसरूफ़ था। अंशा का दिल जल उठा था उसे किसी दूसरी लड़की की तवज्जो देते। जब वो उससे मोहब्बत करता था तो उसका वक़्त और वो खुद सिर्फ उसका था। अंशा की एक बहुत बुरी आदत थी और बचपन से जो चीज़ उसकी होती वो सिर्फ उसकी होती, वो उसे किसी दूसरे के साथ शेयर ना करती। और बुरहान तो उसके दिल में बसने वाला पहला मर्द था जिसने उसके दिल की दुनिया को आबाद किया था। वो उसके लिए बहुत कम वक़्त में बहुत ख़ास हो गया था। अब वो जो भी था, जैसा भी था, सिर्फ अंजिशा का था। मगर अभी अंजिशा का गुस्से जलन से बुरा हाल था। अंजिशा ने टिश्यू पेपर लेते बेदर्दी से नाजुक लबों पर लगी लिपस्टिक को साफ़ किया था। दिमाग मज़ीद उलझनों में उलझ रहा था, तभी अंजिशा की नज़र वाइब्रेट होते फ़ोन पर पड़ी जो मुसलसल ऑन ऑफ हो रहा था। अंशा ने लम्ब भेजकर उसे देखा और गुस्से से फ़ोन को उठाया जहां बुरहान का नंबर जगमगा रहा था। अंशा ने बेदर्दी से फ़ोन कट किया, जबकि दूसरी तरफ बुरहान के घने मूँछों तले लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। नासिर जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसने मुस्कुरा कर अपने सर को देखा। क्या बात है, आज आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, खैरियत? तुम्हारी भाभी बहुत गुस्से में है, बुरहान ने सामने देखते आराम से कहा। तो नासिर गश खा उठा कि बुरहान जैदी पर भी कोई गुस्सा करने वाला पैदा हो गया था। मतलब हो गई थी सर, वो गुस्सा हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं? हाँ, क्यों? नासिर को हैरत हुई। तुम नहीं समझोगे, बुरहान ने कहते बैक सीट से टेक लगाई और पुरसकून होते आंखें मीच गया। वो अभी रेस्टोरेंट से वापस घर जा रहा था। गया तो वो अंजिशा के साथ आज खूबसूरत लंच एंजॉय करने था, मगर अभी तमन्ना इल्वी के साथ लंच करके वापस जा रहा था। तमन्ना को वो आज से नहीं पिछले 8 साल से जानता था और ज़िंदगी में कभी अंशिशा से पहले उससे किसी लड़की से बात की थी, मतलब अच्छे से, तो वो तमन्ना इल्वी ही थी। तमन्ना ना सिर्फ उनकी नेबर थी बल्कि उनकी क्लासमेट भी थी, मगर वो लोग कभी दोस्त नहीं रहे थे, बस सलाम दुआ तक बात रही। और फिर तमन्ना की कोशिशों से वो उनके थोड़ी करीब हुई थी, क्योंकि बुरहान तो किसी लड़के को मुँह लगाता नहीं था, इसलिए सब उसके गुस्से की वजह से उससे बहुत दूर रहते। मगर तमन्ना का क्रश था, अफनान था, तो वो भी बहुत लिए दिए वाला। वो दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी थे, मगर तमन्ना पागल थी अफनान के पीछे। हर रोज़ उसे देखने के लिए वो सामने पार्क में कितनी देर बैठकर गुजारती, और ये बात अफनान अच्छे से जानता था।
اتنے بڑے باپ کی بیٹی کا یوں بار بار افنان کے سامنے آنا، اس سے ہر بار اتفاقیہ ٹکرانا کوئی عام بات نہیں تھی، مگر کبھی افنان نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ اور پھر برہان کی تمنا کے بابا کے ساتھ اتفاقیہ ایک پارٹی میں ملاقات ہوئی۔ وہ بہت اچھے نیچر کے تھے، اس کا یہاں ڈائمنڈ کا بزنس تھا۔ انہوں نے برہان اور افنان کو آفر کی جو برہان نے قبول کر لی تھی، اور پھر ایسے افنان اور برہان کی ڈائمنڈ جویلری کے بزنس میں آمد ہوئی، یعنی اصل معنوں میں اسمگلنگ میں۔ اپنی سوجھ بوجھ اور دماغی قابلیت کی وجہ سے برہان اور افنان نے دن رات ترقی کی منازل طے کر لیں، ان کا ایک نام ہو گیا، اور پھر ان کی وہاں سے پاکستان آمد ہوئی۔ ٹھیک 15 سال کے بعد انہوں نے واپس پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھے تھے، ایک الگ اور نئے انداز میں۔ اور آج ٹھیک 5 سال کے بعد تمنا کی اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ تمنا نے تو بہت کوشش کی تھی افنان سے رابطے میں رہنے کی، مگر وہ ہی ایسا کرنے سے باز رہا، اور پھر جو تھوڑا بہت رابطہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور افنان کی طرف سے پازیٹیو سائن نہ ملنے پر تمنا نے مایوس ہو کر پچھلے سال منگنی کروا لی تھی۔ یہ بات برہان کو علوی صاحب سے ہی معلوم ہوئی تھی، انہوں نے اسپیشل انہیں انوائٹ کیا تھا، مگر ایک ڈیل کی وجہ سے برہان یا افنان جا نہ سکے۔ ویسے بھی اب وہ ان سے الگ ہو چکے تھے، بزنس تو برہان نے ان سے 5 سال پہلے ہی الگ کر لیا تھا، پاکستان آنے سے پہلے ہی۔ اب تو بس سلام دعا تک بات تھی، مگر آج یہاں پاکستان میں تمنا کو دیکھ کر برہان کو اچھا لگا تھا۔ بہت پرخلوص لڑکی تھی، لباس اور اخلاق کی کچھ ماڈرن تھی، اس لیے ہی تو آتے برہان کے گلے ملی تھی، اور یہی تو اصل دھماکہ ہوا تھا انجشا کے سامنے۔ وہ اسے برہان کے گلے ملتے دیکھ چکی تھی۔ انجشا نے غصے میں پہنی ہر چیز کو اتار کر پھینک تو دیا تھا، مگر غصہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کون تھی وہ جس سے وہ اتنا ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا، گلے مل رہا تھا؟ انجشا سمپل سا ٹراؤزر شرٹ لیتی فریش ہونے چلی گئی واپس۔ ہاسپٹل تو وہ جانے نہیں والی تھی، اب کتنی خوش تھی وہ جانے سے پہلے، مگر اب قریب آدھے گھنٹے کا شاور لینے کے بعد بھی اس کا دماغ پرسکون نہیں ہوا تھا، مگر اب پہلے سے قدرے بہتر تھی۔ اسے گل خانم یاد آئیں، وہ اس کی وجہ سے پریشان ہوں گی۔ اللہ، اس نے اپنی وجہ سے ماما کو پریشان کر دیا تھا۔ انجشا نے بھیگی سبز سنہری زلفوں کو ایسے ہی کھلا چھوڑا اور نیچے آ گئی۔ سوری ماما، آپ میری وجہ سے پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا؟ ارے کچھ نہیں ماما، اصل میں ہمارا پلان چینج ہو گیا تو میرا موڈ خراب ہو گیا۔ خیر آپ چھوڑیں، بتائیں کھانا تیار ہے؟ دل تو کر رہا تھا کہ اس چڑیل کا سر پھوڑ آئے، پر ایسا نہیں کر سکتی تھی، اور ابھی ماما کو بھی وہ پریشان نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خود کو نارمل کرتی ماما کے ساتھ لنچ کرنے لگی، مگر اس کا دھیان برہان میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ زہر مار کر چند نوالے لے کر اٹھ گئی۔ ماما اب آپ پریشان نہیں ہو، میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں۔ ہاں بچہ جاؤ، آرام کرو، کبھی کبھی تو تمہیں ٹائم ملتا ہے۔ گل خانم اب واقعی میں پرسکون ہو گئی تھی اس کی طرف سے، اس لیے اسے اجازت دی بنا کوئی سوال کیے۔ انجشا روم میں آ کر ٹہلتی رہی تو بار بار اس لڑکی کا برہان کے گلے لگنا اسے غصہ دلا رہا تھا۔ انجشا نے غصے سے فون دوبارہ آف کیا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ انہی سب سوچوں میں اس کا دماغ الجھا، جسے آرام کی اشد ضرورت تھی وہ غنودگی میں جانے لگا تھا۔ ویسے بھی کل رات وہ لیٹ سوئی تھی اور صبح بھی جلدی اٹھ گئی تھی، اوپر سے دماغ میں موجود بے مقصد خیال جو اس کے دماغ کو تھکا رہے تھے۔ وہ گہری نیند میں چلی گئی تھی، شام کے سائے اپنے پنکھ پھیلا چکے تھے۔ انجشا کی ایک دم آنکھ کھلی تو روم کے ساتھ ساتھ باہر بھی اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی، کھلے بالوں کو ہاتھوں میں سمیٹتی جوڑے کی شکل دی اور بیڈ سے اترتی پاؤں میں چپل پہنتے اٹھ کر روم کی لائٹ آن کی۔ اتنا سو گئی میں اللہ! تبھی اچانک جیسے جیسے دماغ بیدار ہوا تھا سب اس کے دماغ میں دوبارہ چلنے لگا۔ غصے کی ایک بار پھر سے لہر اس کے اندر دوڑ گئی، مگر وہ سر جھٹک کر منہ دھو کر نیچے آ گئی۔ ارے بابا کی جان اٹھ گئی؟ جی بابا جانی۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھی اور سر ان کے کندھے پر رکھا۔ کیا ہوا آج میرا بچہ بڑا سست ہے؟ نہیں ٹھیک ہوں، نیند سے اٹھی ہوں شاید اس لیے۔ اور پھر کھانا کھا کر وہ کافی دیر بابا جانی اور ماما کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ 10 بجے وہ دونوں آرام کرنے چلے گئے تو انجشا بھی روم میں آ گئی، کیونکہ اب اکیلے حال میں بیٹھنا بیکار تھا۔ نیند تو اس کی آنکھوں میں تھی نہیں، اس لیے کافی کا مگ لیتی ٹیرس پر آ گئی۔ باہر رات کی پھیلی سیاہی کو تیز روشنیاں اپنے اندر نگلنے کی کوشش کر رہی تھیں، جس
میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو رہی تھی اور ناکام بھی۔ انشا بالکنی میں رکھی 2 کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی اور سامنے ٹیبل پر پاؤں رکھتے اوپر آسمان کو دیکھنے لگی۔ چاند شاید کچھ دن کا تھا، جس لیے ابھی وہ مکمل نہیں تھا، ادھورا سا لگ رہا تھا۔ انشا کے اپنے دل کی طرح سما پر ہر سو ستارے بکھرے تھے، موتیوں کی طرح، کچھ کم روشن تو کچھ تیز ٹمٹماتے ہوئے۔ انشا نے پیچھے ٹیک لگا لی اور کافی کے گھونٹ لیتے چاند پر نظریں جما دیں۔ وہ کوسوں دور رہی تھی اس محبت لفظ سے۔ کالج یونیورسٹی میں ہزاروں لڑکے پڑھتے تھے اس کے ساتھ، مگر کبھی اس نے اپنے دل کو اجازت نہیں دی تھی، ہمیشہ اس سب سے خود کو دور رکھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی ان جھمیلوں میں، پتہ نہیں کیوں دل اسے دغا دے گیا تھا، کیوں بے ایمانی کر گیا۔ وہ دل کے ٹوٹنے سے ڈرتی تھی، بے مول ہونے سے ڈرتی تھی۔ آج برہان کو کسی اور کے ساتھ دیکھ وہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ انشا اپنی ہی سوچوں کے بھنور میں الجھی تھی جب اسے کچھ گرنے کی آواز آئی تھی۔ انشا چونکی، دل ڈر گیا کہ یہ آواز کیسی تھی، ایسا لگا تھا کسی نے چھلانگ لگائی تھی۔ انشا اٹھتی اس سے پہلے اسے ایک ہیولا سا نظر آیا تھا، اس کا دل اندر سے ڈر کے بیٹھ گیا۔ انشا نے بہت غور کیا تو بھی اسے کچھ خاص سمجھ نہ آیا، نہ سمجھ کہ کون تھا وہ چیخ مارتی اس سے پہلے اس کے دل میں ایک اچانک خیال آیا تھا کہ کہیں یہ برہان تو نہیں، ہاں یہ برہان ہو سکتا تھا۔ اس کے دل نے اسے چیخنے سے روکا، وہ برہان کو مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ انشا نے اٹھ کر دبے پاؤں ریلنگ کے پاس جا کر نیچے دیکھنا چاہا تو اچانک کسی نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ کٹی شاخ کی مانند اس کے چوڑے سینے کا حصہ بنی۔ یہ اوپر کیسے آئے؟ انشا کی آنکھیں حیرت سے برہان کو اپنے سامنے دیکھ کر پوری کھلیں۔ یہ تو ابھی نیچے تھے، پھر یہاں ایک دم سے اچانک اس کے پاس کیسے پہنچے؟ جبکہ برہان نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹاتے اس کی نازک کلائی کو اپنی گرفت میں لیا تھا اور اندر روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، انشا نیچی آواز میں گرائی، چہرے پر غصہ صاف ظاہر تھا۔ پلیز ہاتھ چھوڑے میرا، چھڑوا لو۔ برہان کو بھی ضد ہوئی اس کے دوبارہ کہنے پر۔ انشا سنجیدہ نظروں کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیوں آئے ہیں یہاں؟ برہان اس کے لہجے کی اجنبیت پر چونکا، کچھ دیر اس کے چہرے کے اتراؤ چڑھاؤ کو دیکھتا رہا اور قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا تھا۔ جبکہ انشا فاصلہ قائم کرنے کے لیے پیچھے ہوئی، مگر برا ہوا پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ برہان نے اسے دیکھتے اس کی کلائی چھوڑ دی اور اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھتے اسے قید میں لیا۔ اب مجھے بتاؤ واپس کیوں آئی؟ برہان نے اس کا راہ فرار کا رستہ بند کرتے اسے اپنے قید میں لیتے پوچھا۔ برہان کی گرم سانسیں انشا کے چہرے سے ٹکراتی اسے چہرہ موڑنے پر مجبور کر گئیں۔ انشا کے ایسا کرنے سے اس کی گردن کا تل برہان کی نظریں بھٹکا گیا تھا۔ برہان نے دیوار پر رکھا ہاتھ اٹھا کر اس کی کمر میں حمائل کرتے اسے اپنے بے حد قریب کر لیا تھا۔ انشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑتے سارے جسم میں سرد لہریں پھیلا گئیں، ان کے درمیان کا فاصلہ تمام ہو گیا تھا۔ بانون۔ انشا کے لبوں سے اس کا نام ٹوٹ کر بکھرا، جبکہ برہان کے لبوں نے جیسے ہی اس کے دل کو چھوا، انشا نے سختی سے آنکھیں بند کی اور برہان کی شرٹ پر گرفت مضبوط کی۔ کیوں آئی واپس؟ انشا کے کان کے قریب مدھم سی سرگوشی سنائی دی۔ برہان کی گرم سانسیں جیسے ہی انشا کی گردن سے ٹکرائیں وہ سمٹی تھیں اور برہان کے سینے پر ہاتھ رکھتے فاصلہ قائم کرنا چاہا، مگر برہان نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ پہلے جواب میری وہاں ضرورت نہیں تھی، انشا نے لب بھینچتے جواب دیا، اور تم سے ایسا کس نے کہا؟ کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، میں دیکھ سکتی ہوں الحمدللہ۔ اس کے طنز پر برہان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا۔ وہ وضاحت نہیں دیتا تھا، مگر ابھی اس وقت وہ وضاحت دینا چاہتا تھا۔ میں نے سب خود دیکھا تھا، پھر کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی۔ انشا نم آنکھوں کی نمی کو اپنے اندر اتارتی بولی، ادھر دیکھو میری طرف۔ برہان نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں حمائل کیے، دوسرے سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تمنا میری اور افی کی بہت اچھی نہ سہی پر دوست تھی، آج سے 8 سال پہلے کی آج اچانک اس سے ملاقات ہو گئی۔ وہ بہت عرصہ بعد پاک آئی ہے۔ یہ ملاقات اتفاقیہ تھی، اور پھر جب میں نے اسے تمہارا بتایا
تو وہ تم سے ملنا چاہتی تھی مگر تم تو روٹ کر ہی چلی آئی۔ مگر میں نے اسے آپ کے اتنا قریب دیکھا تھا، انشا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ تو اس بات کی جیلسی ہے؟ برہان نے جھکتے شرارت سے پوچھا۔ انشا نے گھورا۔ میں کوئی جیلس نہیں ہو رہی، وہ منہ بسوڑتے بولی۔ اس کی معصوم ادا پر وہ مسکرایا۔ تو پھر غصہ کس بات کا ہے یہ بتا دو۔ مم مجھے کوئی غصہ نہیں، آپ جاؤ۔ برہان نے سنجیدگی سے انشا کے چہرے کو دیکھتے پوچھا اور اس کی گرفت کو ہلکا کیا۔ انشا کا دل دھڑکنا بھولا، اس نے برہان کی شرٹ کو پیچھے سے تھاما۔ ہاں ہوئی مجھے جیلسی، اور نہیں دے سکتی میں کسی اور لڑکی کو آپ کے ساتھ۔ انشا نے بند آنکھیں کرتے ایک سانس میں کہہ ڈالا۔ آپ صرف میرے ہو۔ اس کی شدت پسندی پر برہان مسکرایا۔ یس آئی ایم اونلی یورز۔ انشا کو اپنے کان کے قریب سرگوشی سنائی دی تھی اور گرم سانسوں کی تپش۔ وہ دونوں ہی اپنی چیزوں کے معاملے میں شدت پسند تھے اور یہ شدت پسندی انہیں بہت عزیز تھی۔ افنان بتا رہا تھا کہ شیرو نے آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ جی۔ کوئی چوٹ وغیرہ تو نہیں آئی؟ یا شیرو نے کاٹا تو نہیں؟ نہیں الحمدللہ بچت ہو گئی۔ ارحا کے کھانے کی میز پر آتے برہان نے سے پوچھا تھا۔ محمد دین چچا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ افنان آ گیا ورنہ کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا۔ برہان بچہ میں آگے سے دھیان رکھوں گا۔ مجھے اندازہ ہے کہ زرگل بچی بال بچی ہے۔ آپ مشتاق سے کہیے گا بلکہ میں خود ملتا ہوں اس سے کہ آج کے بعد ذرا احتیاط کیا کرے۔ اب گھر میں ہم لوگوں کے علاوہ زرگل بھی ہیں۔ نہیں کوئی بات نہیں، مجھے بھی دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ آج کے بعد میں خود احتیاط کروں گی کہ رات کے وقت باہر نہ نکلوں۔ ارحا کو خود بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ اس نے خود باہر جا کر موت کو دعوت دی تھی۔ خیر جو ہوا آپ اسے بھول جائیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ افنان نے دونوں کو کھانے کی طرف متوجہ کیا۔ افنان مجھے آج تمنا علوی ملی تھی۔ برہان نے آرام سے کھانا کھاتے افنان کے سر پر آرام سے دھماکہ کیا۔ برہان کی بات سنتے افنان کو اچھوت لگ گیا۔ افنان کو لگا نوالا گلے میں اٹک گیا ہے۔ افنان جبکہ نہ صرف ارحا بلکہ ناصر بھی یہ نام پہلی بار سن رہا تھا۔ یہ کون بلا تھی جس کا سنتے اتنا زبردست ری ایکشن تھا افنان کا، جبکہ برہان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ در آئی تھی۔ ارحا نے چوڑ نظروں سے افنان کو دیکھا جو اب کھانا چھوڑ کر برہان کی طرف متوجہ تھا۔ اب بتاؤ کہاں ملی وہ تمہیں؟ بتایا تھا نا آج لنچ پلان تھا میرا کسی کے ساتھ، وہیں پر ملی۔ ہاں اور جاتے جاتے رنگ میں بھنگ ڈال گئی۔ اب کی بار ناصر کی بھی زبان پھسلی تھی۔ مطلب افنان چونکا ناصر کی بات پر، جبکہ برہان کا کہنا فلک شگاف تھا۔ ارحا نے حیرانگی سے برہان کو دیکھا۔ ارے بتا بھی دو اب۔ افنان کو غصہ آیا۔ مطلب اب سر ہی بتائیں گے؟ تفصیل سے آپ کو میرا کھانا ہو گیا ہے، میں چلتا ہوں۔ ناصر اب اپنی شامت نہیں بلوا سکتا تھا، جبکہ افنان برہان کو دیکھے جا رہا تھا۔ ارحا آپ پلیز کافی بنا کر محمد دین چچا کے ہاتھ بھجوا دیجیے گا۔ تم آؤ ساتھ بتاتا ہوں۔ برہان کا بھی کھانا ہو چکا تھا، چیئر پیچھے کرتا اٹھا، جبکہ افنان تو پہلے ہی کھا چکا تھا۔ جی ان لوگوں نے مجھے سچ مجھ کی بورچن ہی بنا لیا ہے۔ ارحا کو جی بھر کے غصہ آیا تھا مگر اٹھ کر کچن میں آ گئی اور ناصر کی بات کے مطلب کو سوچنے لگی۔ آخر کیا ہوا تھا دین کو؟ اور پھر اس نے کافی بنا کر محمد دین چچا کو دی اور خود تن فن کرتی کمرے میں آ گئی۔ بتا بھی دو کیا ہوا دین کو؟ اور پھر برہان نے ساری بات افنان کو بتائی تو اب کی بار اس کا کہکا بے ساختہ تھا، یعنی آگ دونوں طرف برابر لگی ہے۔ بتا اب جا رہا ہے منانے؟ ہاں جانا تو پڑے گا، آخر اس کا غصے سے لال پیلا چہرہ دیکھنا تو بنتا ہے۔ دھیان سے آج بہت غصے میں ہوگی، کہیں سر ور نہ پھوڑ دے تیرا، آفٹر آل آئی جی کی بیٹی ہے۔ افنان کافی کا سپ لیتے شرارت سے بولا۔ چل انشا کو چھوڑ، مجھے تو لگتا ہے زرگل کو بھی تمنا علوی کا سن کر اچھا نہیں لگا۔ اس کی سنجیدگی سے کہی بات پر افنان کو زبردست قسم کا کرنٹ لگا تھا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جو تو سمجھا، میں کچھ نہیں سمجھا۔ ویسے جاؤ، انشا کافی غصے میں ہوگی، یہ تو ہے جانے کا ہی سوچ رہا تھا۔ چل اللہ حافظ، کل ملاقات ہوگی، کیونکہ رات وہیں پر رکنا ہے، کچھ ایسا ہی سمجھ لے۔
برہان تیرا دل ہے میں تجھے حوالات میں ہی ملنے آؤں پھر، جانتا ہے تو ایسی ابھی کوئی جیل نہیں بنی جو تیرے بھائی کو روک سکے۔ برہان میں نے ہیضے سے آنکھ مارتے نیچے چلا گیا۔ سرپرائز بابا جانی، آج دوسرے دن بھی نمش کے پاؤں کی سوزش کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ آج بھی یونیورسٹی نہ جا پائی۔ آج اس کا موڈ بھی خراب تھا۔ آج 2 دن ہو چکے تھے شہزاد کو دیکھے ہوئے، ابھی بھی وہ شہزاد کے متعلق ہی سوچ رہی تھی جب تیمور شاہ کی آواز پر وہ چونکی اور پیچھے دیکھا۔ پل میں نمش کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ لگتا ہے میری پرنسس کو خوشی نہیں ہوئی، اگر ہوتی تو بھاگ کر میرے سینے سے لگ جاتی۔ باقی کے الفاظ ان کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات سخت سے سخت ہوتے جا رہے تھے۔ نمش کے پاؤں کو دیکھتے اور اگلے ہی پل گھر کے تمام ملازمین سر جھکائے تیمور شاہ کے سامنے کھڑے تھے۔ سب کی ہی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ کوئی مجھے بتانا پسند کرے گا کہ کیا ہے؟ بابا جانی نہیں نمش اور آپ۔ تیمور شاہ اماں بی کے سامنے آئے۔ آپ کو کس لیے رکھا گیا ہے؟ آپ کی موجودگی میں یہ دوسری بار ہوا ہے، اور آپ سب کی ہمت کیسے ہوئی نمش کے بارے میں مجھ سے اتنی بڑی بات چھپانے کی؟ سر وہ بس ایک لفظ نہیں۔ آپ سب کو کیا لگتا ہے میں آپ سب کی اتنی بڑی غلطی معاف کر دوں گا؟ ہرگز نہیں۔ تیمور شاہ کی گرجدار آواز پر صاحب نے بے بس نظروں سے نمش کو دیکھا تھا۔ سر ہم نے بتانے کی کوشش۔ کیا کوشش؟ اگر میری بیٹی کو کچھ ہو جاتا تو آپ سب کو میں زمین میں زندہ گاڑ دیتا۔ بابا بات تو سنیں۔ نمش میری جان، آپ نے کیوں منع کیا تھا سب کو؟ تیمور شاہ نے نمش کا سر اپنے سینے پر رکھتے شکوہ کیا۔ بابا جانی میں نہیں چاہتی تھی آپ پریشان ہوں، اور جو میں اب پریشان ہوا ہوں وہ آج کے بعد اپنی ذرا سی بھی تکلیف مجھ سے نہ چھپانا۔ جی بابا جانی، جعفر ڈاکٹر کو کال کرو۔ اور پھر تیمور شاہ نے اپنے سامنے دوبارہ نمش کے پاؤں کا معائنہ کروایا تھا۔ سر ہڈی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بس جلد اندر سے پھٹ گئی تھی۔ انشاءاللہ 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ بس پاؤں کو زیادہ بھگونا نہیں ہے، نہ زور ڈالنا ہے۔ جبکہ 2 دن کا سنتے نمش کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ اب کیا وہ 2 دن شہزاد کو نہیں دیکھ سکے گی؟ اور میں اپنی پرنسس کا خود خیال رکھوں گا ان دنوں میں۔ تیمور شاہ نے کہتے نمش کا ہاتھ چوما۔ نمش ویسے مجھے یہ تو آپ نے بتایا نہیں کہ آپ گری کیسے اور کہاں، اور اماں بھی کہاں تھی؟ اماں بھی، میں نے آپ سے کہا تھا آپ نے میری غیر موجودگی میں نمش کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ پھر نمش گری کیسے؟ اماں بی نے تیمور شاہ کی بات پر نمش کو دیکھا۔ اماں بی، آپ میرے اور بابا کے لیے جوس لے آئے؟ جی، وہ کہتے کچن میں چلی گئیں۔ بابا وہ میں گھر میں نہیں گری تو وہ اصل میں مجھے کچھ نوٹس چاہیے تھے، انہیں ہی لینے میں شہزاد شاہ کے گھر گئی تھی۔ نمش نے بابا کے چہرے کے تاثرات دیکھتے مدھم لہجے میں کہا تو تیمور شاہ چونکے۔ تم شہزاد کے گھر گئی تھی؟ یس۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ نمش تیمور شاہ کو نمش کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ سوری بابا، پر ان کا گھر ہمارے ساتھ ہے، مطلب ہمارے ساتھ جو بنگلو ہے وہ انہی کا ہے۔ گری کیسے؟ وہ مجھے پتہ نہیں چلا، پاؤں سلپ ہوا اور میں پول میں گر گئی۔ نمش میری جان، آپ کو اور بھی چوٹیں آئی ہوں گی۔ نہیں بابا جانی، میں ٹھیک ہوں۔ تیمور شاہ کو 5 سالہ نمش یاد آئی جو اسی طرح سلپ ہونے کی وجہ سے پول میں گری تھی۔ وہ تیمور شاہ کی زندگی کا ایک دردناک دن تھا، اسے وہ زندگی میں کبھی نہیں بھلا سکتے تھے۔ انہیں آج بھی وہ یاد تھا۔ سرخ سفید گالوں والی نمش اپنے ڈارک چاکلیٹ براؤن بالوں کی 2 پونیاں بنائے بیبی پنک فراک میں ساتھ پنک ہی سینڈل پہنے پسندیدہ خرگوش کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی، جبکہ اماں بھی جو اس کے پیچھے پیچھے تھیں وہ تھک کر بیٹھ گئیں۔ تیمور شاہ کی لائیو میٹنگ چل رہی تھی۔ نومبر کی خوبصورت سی شام تھی کہ اچانک ایک زوردار چیخ سنائی دی تھی اور گرجدار آواز کے ساتھ کچھ پول میں گرا تھا۔ اللہ خیر! اماں بی نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا، جبکہ تیمور شاہ بھی چونکے تھے اور مڑے۔ نمش اماں بی اس کے پیچھے بھاگیں۔ تیمور شاہ کو تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کیا ہوا تھا۔ تبھی اماں بی کی چیخوں سے سارے ملازمین باہر بھاگے تھے اور تیمور شاہ بھی، مگر وہاں کا منظر سب کے دل دہلا گیا تھا۔ پول کا پانی سرخ ہوتا جا رہا تھا، جبکہ پول کے کنارے پر ننھا سا خرگوش کا بچہ بیٹھا تھا اور پول کے سفید پانی میں نمش ڈوبتی جا رہی تھی۔
تیمور شاہ نے فوراً پانی میں چھلانگ لگائی اور نمش کو باہوں میں اٹھایا تھا، جس کے سر پر گہری چوٹ لگ چکی تھی۔ پول میں گرتے ہوئے اس کا سر پول کی دیوار سے لگا تھا۔ نمش میری جان، آنکھیں کھولو۔ نمش! تیمور شاہ کی آواز پر نمش نے بامشکل آنکھوں کو وال کیا اور ساتھ ہی بند کر گئی۔ گاڑی نکالو! تیمور شاہ کی دہاڑ سے شاہ مینشن کے در و دیوار گونج اٹھے تھے۔ شکور کے گاڑی نکالتے ہی تیمور شاہ نمش کو گود میں لیے گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھے تھے اور گاڑی ہواؤں سے باتیں کرنے لگی۔ قریب 10 منٹ میں وہ لوگ ہاسپٹل میں تھے۔ تیمور شاہ کو دیکھتے ہی ہاسپٹل کا عملہ حرکت میں آ چکا تھا۔ پل میں سب سینئر ڈاکٹرز نمش کے سر پر کھڑے تھے۔ بچی کا خون بہت بہہ چکا ہے، مجھے نہیں لگتا ہم بچی کو بچا پائیں گے۔ خبردار ڈاکٹر! تیمور شاہ نے ڈاکٹر کو گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ اگر میری پرنسس کو کچھ بھی ہوا تو آگ لگا دوں گا ہر چیز کو۔ شاہ صاحب پلیز ریلیکس۔ دوسرے ڈاکٹر نے آگے بڑھتے تیمور شاہ کو پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ بچی کو کچھ نہ ہو۔ یہ تیسرے ڈاکٹر کی آواز تھی۔ کوشش نہیں، عمل۔ میری جان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر، ورنہ میں نہیں جانتا میں کیا کروں گا۔ تیمور شاہ کی آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں۔ بچی کو فوراً آپریشن تھیٹر میں لے جائیں ڈاکٹر، آپریشن کی تیاری کریں۔ شاہ مینشن میں سب کی جان لبوں پر اٹک چکی تھی، خاص طور پر اماں بی کی جو تھر تھر کانپ رہی تھیں اور روتے ہوئے مسلے پر بیٹھی تھیں۔ ان کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی، نمش کی زندگی۔ نرس کیسی ہے میری پرنسس؟ تیمور شاہ نرس کے باہر آتے ہی اس کی طرف لپکے۔ نرس تیمور شاہ کی بات پر کانپنے لگی۔ آخر سب کو ہی اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ ٹھیک مم، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، وہ کہتے فوراً وہاں سے بھاگی۔ اسی لمحے 2 میل نرس آکسیجن سلنڈر لے کر بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ آخر تم لوگ مجھے بتا کیوں نہیں رہے میری بچی کیسی ہے؟ اب کی بار انہوں نے وہاں سے گزرتے میل نرس کا دوبارہ گریبان پکڑ لیا تھا۔ سوری سر، میں نہیں جانتا۔ تو جاؤ پتہ کرو، نہیں تو مجھے اندر جانے دو۔ سر پلیز، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ میل نرس نے تیمور شاہ کو پکڑا جو اندر جانے لگے تھے۔ پلیز سر، آخر کیوں مجھے تم لوگ نہیں بتا رہے؟ وہ ایک دم چیخ اٹھے تھے۔ ارد گرد سے گزرتے لوگ بھی وہاں جمع ہونے لگے تھے۔ وہ تیمور شاہ جیسے مضبوط انسان کو بے بس دیکھ رہے تھے۔ بھیگے کپڑوں میں وہ بکھرے سے وہاں ہر چیز کو فراموش کیے بس بیٹی کی زندگی کے لیے دعا گو تھے۔ اسی پل آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلے تھے۔ ڈاکٹر مسٹر شاہ آپ آئیں میرے ساتھ، سینئر سرجن کہتے اپنے آفس کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے چہرے کی سنجیدگی کچھ نہ کہتے ہوئے بھی تیمور شاہ کو بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ مسٹر تیمور، سوری، ہم نے پوری کوشش کی۔ کا کیا مطلب؟ میری نمش ٹھیک ہے؟ ہم نے نمش کو بچا تو لیا ہے مگر وہ رکے۔ مگر کیا ڈاکٹر؟ مگر نمش کوما میں جا چکی ہے۔ تیمور شاہ کے سر پر گویا پوری عمارت گری تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، وہ دہاڑے تھے، ان کی پرنسس، ان کی جان، ان کی ماں کی آخری نشانی۔ ڈاکٹر یہ جھوٹ ہے۔ سوری مسٹر تیمور، مگر یہ سچ ہے، اور اس سے بڑا سچ سب کے لیے شاید نمش کبھی ہوش میں نہ آئے، اور اگر وہ ہوش میں آ بھی گئی تو وہ اب نارمل ہوگی، اپنا ذہنی توازن برقرار نہ رکھ پائے گی شاید، مگر اس کا ہوش میں آنا ایک معجزہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ نمش کے ہوش میں آنے کے چانسز صرف 2% ہیں۔ آپ باہر کسی اچھے ڈاکٹر کو بلوا لیں، پیسوں کی فکر مت کریں، میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھیں مسٹر شاہ، ٹریٹمنٹ میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے ہم، آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں، آگے جو اللہ کو منظور ہوا وہی ہوگا، ہمارے ہاتھ میں ہے کوشش کرنا، آگے زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میری ابھی 1-2 ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، انہوں نے نمش کی رپورٹ دیکھی ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ نمش کے کیس میں پیشنٹ بہت کم سروائیو کرتے ہیں، باقی آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد تیمور شاہ شکستہ قدموں سے ڈاکٹر کے کیبن سے نکلے تھے۔ نمش کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ پل میں وہ سرخ گلابی گالوں والی بچی ہلدی رنگ ہو چکی تھی، اس میں سے خون کا آخری قطرہ بھی شاید ختم ہو چکا تھا۔ یہ جو وہ زندہ تھی، اس کی مدھم سانسیں چل رہی تھیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہی تھا اور اماں بی کی دعاؤں کا نتیجہ۔ تیمور شاہ اپنی پرنسس کو سفید پٹیوں میں جھکنے نہیں دیکھ پا رہے تھے، آنسو ان کے چہرے کو بھگوتے جا رہے تھے۔ آج دوسری بار وہ رو رہے تھے، پہلی بار ماہ کے جانے پر، اور آج نمش کو ایسے دیکھ کر۔ نمش میری جان، دیکھو، بابا کو تنگ نہیں کرو، پلیز اٹھ جاؤ، ایک بار اپنے بابا کو پکارو، ایک بار، صرف ایک بار، بابا جانی کہہ دو۔
تیمور شاہ روتے اس کا ننھا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے التجائیں کر رہے تھے۔ نمش میری جان، انہوں نے کہتے سر نمش کے ہاتھ کی پشت سے لگا دیا تھا۔ اپنے بابا کی اتنی بکھری حالت دیکھ کر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی، ویسے ہی بے حس حرکت پڑی تھی۔ نمش کو ہاسپٹل میں 12 گھنٹے ہو چکے تھے اور تیمور شاہ کو ان 12 گھنٹوں میں ہر چیز بھولی ہوئی تھی۔ وہ تیمور شاہ جو حد درجہ صفائی پسند تھا، اس وقت اس کے بال بے ترتیب تھے، سفید شرٹ پر ہزاروں شکنیں تھیں اور پول کے پانی سے بھیگی ہونے کی وجہ سے وہ دوبارہ خشک ہو چکی تھی، مگر انہیں پرواہ نہیں تھی۔ بنا کچھ کھائے پیے وہ ایک ہی پوزیشن میں نمش کے پاس بیٹھے تھے۔ سب کے بے حد اصرار پر بھی انہوں نے ایک نوالہ نہیں لیا تھا، بلکہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ان کے حلق سے نیچے گیا تھا۔ مجھے معاف کر دینا ماہا، میں تمہاری آخری نشانی کو سنبھال نہیں سکا۔ اس وقت ہاتھوں میں نمش کا ہاتھ اور تصور میں ماہا سے مخاطب تھے۔ آج 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے نمش کی رپورٹ باہر بڑے بڑے ڈاکٹر کو بھی بھیجی تھی، مگر سب کا ایک ہی جواب تھا کہ چوٹ کی وجہ سے نمش کے برین کا کچھ حصہ ڈیمیج ہو چکا تھا، جس وجہ سے وہ کبھی کوما سے باہر نہیں آئے گی۔ تیمور شاہ نے کہہ دیا تھا کہ بے شک کوئی اس سے ان کی ساری دولت بھی لے لے، مگر ان کی بیٹی کو ٹھیک کر دے۔ آج 1 ہفتے سے انہوں نے نمش کی آواز نہیں سنی تھی۔ دور کہیں فجر کی اذان کی آواز ہفتے سے انہوں نے نمش کی آواز نہیں سنی تھی، تبھی دور کہیں فجر کی اذان کی آواز آنا شروع ہوئی تھی۔ تیمور شاہ چونکے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ ان کے دل سے اللہ کی صدا نکلی، ان کا رب انہیں بلا رہا تھا، ہاں ان کے رب کا بلاوا تھا۔ شاید توبہ کی توفیق مل گئی تھی، ان کے گناہوں کے کفارے کا وقت آن پہنچا تھا۔ اللہ جنہیں چاہتا انہیں سجدے کی توفیق دیتا، ورنہ رب اپنے قرب سے دور کر دیتا۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا پچھلے بہت سے سالوں سے۔ اللہ نے اپنے آپ سے دور کر کے دنیا کی محبت میں مبتلا کر دیا تھا انہیں۔ انہوں نے نمش کا ہاتھ آہستگی سے بیڈ پر رکھا اور وضو کرنے چلے گئے۔ جیسے آئے تو ان کے پاس نماز ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے ہاسپٹل کے فرش پر ہی نیت کی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان کے لب خاموش تھے، سالوں سے وہ رب کو بلائے بیٹھے تھے، کبھی نماز ادا ہی نہیں کی تھی، مگر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آزمائش دے کر اپنے قریب کرتا ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ زمین پر گرنے لگے تھے۔ جب کچھ دیر گزرنے کے بعد انہیں الفاظ یاد نہ آئے تو وہ زمین پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھے تھے اور سجدے میں گر گئے۔ ان کی ہچکیاں بندھنے لگی تھیں۔ آج وہ اپنے رب کے آگے اپنے گناہوں پر رو رہے تھے۔ یہ ان کے گناہوں کی شاید سزا تھی کہ آج ان کی بیٹی ان سے دور جا رہی تھی۔ ان کے جینے کا آخری سہارا بھی پہلے ماہا چلی گئی انہیں چھوڑ کر، اور آج نمش۔ وہ نمش کے بنا نہیں زندہ رہ سکتے تھے۔ اللہ میری نمش مجھے دے دے۔ زمین پر سجدے میں گرے وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ نمش کی زندگی مانگ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو پہلے سے وہ بہت سکون محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے اٹھتے نمش کو دیکھا جو ابھی تک ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر نے وزٹ کیا تھا اور نمش کے کچھ ٹیسٹ کروائے تھے۔ نمش کی رپورٹ دیکھتے ڈاکٹر خود بھی حیران تھے۔ جس بچی کے بچنے کے صرف 2% چانس تھے، آج وہ کچھ فیصد ریکور کر رہی تھی۔ انہیں دیکھتے یقین نہ آیا، اور یہ ٹھیک 1 ہفتہ بعد کی بات تھی جب نمش نے آنکھ کھول لی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے کچھ ٹیسٹ اور کیے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ وہ ٹھیک تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد اس کا دماغی توازن برقرار تھا، اور یہ معجزہ ہی تھا کہ نمش بالکل نارمل تھی۔ ٹھیک 1 ماہ بعد نمش بالکل ٹھیک ہو کر گھر واپس آئی تھی، مگر پہلے سے بہت ڈری سہمی رہتی، ہر وقت تیمور شاہ کے ساتھ چپکی رہتی۔ اماں بی نے تیمور شاہ سے معافی مانگی تھی کہ یہ سب ان کی لاپرواہی سے ہوا تھا، انہیں نمش کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ نمش کو سب مل کر زندگی کی طرف لے آئے تھے۔ وہ پہلے کی طرح ہو گئی۔ بابا جانی کہاں گم ہو گئے؟ ہاں ہاں چھوڑو، تم بتاؤ، پاؤں میں درد تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، ذرا بھی نہیں۔ اور ابھی تو میرے بابا جانی میرے پاس ہیں، ابھی تو درد کہیں آس پاس بھی نہیں بھٹکے گا۔ سر میم سے ملنے کوئی شاہ صاحب آئے ہیں۔ خبر کیا تھی؟ دھماکہ تھا۔ نمش اچھل پڑی، جبکہ چونکے تو تیمور شاہ بھی تھے۔ جائیں انہیں اندر لے کر آئیں، جبکہ نمش کی آواز سے اس کی اندرونی خوشی ظاہر ہونے لگی تھی۔ تیمور شاہ نے اپنی بیٹی کے دھمکتے چہرے کو دیکھا اور اندر آتے چہرے کو دیکھا۔ یہ چہرہ وہ ٹھٹک گئے تھے۔ جاری ہے۔ سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی مسٹیک یا بھول چوک ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ باقی
جلدی سے جائیں میرے پیج کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ اس کے علاوہ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہا کریں تاکہ مجھے پتہ چلتا جائے کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ دعاؤں میں یاد رکھیں، نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جلد شیئر کروں گی۔ جو لوگ ایپی نمبر 157 کے انتظار میں ہیں ان لوگوں کو میں بتا دوں کہ انشاءاللہ بہت